बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 21 अक्टूबर मंगल का दिन है। अहम खबरें पहले, इमरान खान की अडयाला जेल में अहम मुलाकात है। नवंबर से मुतल्लिक बड़े फैसलों का भी इम्कान है। हलीमा खान अडयाला जेल पहुंच चुकी हैं। अगले वीलॉग में इसकी तफसील बताऊंगा। ये अक्टूबर का धमाका खेज हफ्ता शुरू हो चुका है। एक्सटेंशन के मामले पर बड़ी संगीन किस्म की तब्दीलियां हैं। एक गवर्नर और 2 वजीर आला फारिग करने का प्लान किया है। मरियम नवाज से एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ उठा लिए। और इलेक्शन कमीशन में आज कंपनी की बड़ी वारदात, अचकजई इत्तेहाद को बड़ा धचका और अचकजई का जवाबी वार, अपोजिशन लीडर बनने की दरख्वास्त जमा। इसमें जो अब बड़ी खबर एक और आज ओपन सोर्स इंटेल की है, अमेरिका का नूर खान एयर बेस पे कब्जा। अमेरिकी जर्नलों का पाकिस्तानी जर्नलों के साथ राब्ते, दाखिले बंद, ये सारा मामला क्या है। अफगानिस्तान को सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर भी जंग का आज अंदिया दिया गया है। और गिलगित में बड़े खतरनाक धमाकों की आवाज़ है। ये मादनियात की वारदात है, कुछ और चल रहा है। इसके साथ जो इसराइल मुसलमान ममालिक की अफवाज को खबरदार कर रहा है, नेतन्याहू गजा को रेड लाइन करार दे रहा है कि यहाँ नहीं आने देंगे। तफसील से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये ओपन सोर्स इंटेल की जो खबर मंजर आम पर आई कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया में बड़ी हैवी किस्म की एक्टिविटीज़ हैं और फ्लाइट रडार सिस्टम पर बहुत सी परवाज़ें पाकिस्तान की तरफ दावा किया जा रहा है। उसका मरकज़ जो बताया जा रहा है वो चकलाला में नूर खान एयरबेस। यहाँ सैलाब की इमदादी कार्रवाइयों के नाम पर अमरीकी जहाज़ों की आमद सितंबर के महीने में आपको याद होगी बाकायदा हो चुकी हैं। तस्वीर भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। उसमें अमेरिका के बड़े बड़े एयरफोर्स के जो बज़ाहिर इमदादी पैकेज लाते हुए, लेकिन ये सब जानते हैं कि अब अमरीकी जनरल तो इमदाद बांटने, राशन बांटने नहीं आएंगे। तस्वीरों में तो अभी जो 7 सितंबर की अमेरिका की कायम मकाम जो सफ़ीर है डैडली बेकर, वो भी मौजूद थी। पाकिस्तानी फ़ौज की जर्नेल भी, अमरीकी जर्नेल भी। ये एक दफ़ा फिर कहा जा रहा है कि नूर खान एयरबेस पर हैवी किस्म की एक्टिविटी जो है वो नज़र आ रही है। इसकी थोड़ी तफसील आपको पता होनी चाहिए। नूर खान एयरबेस बड़ा मशहूर एयरबेस है। यहाँ पाकिस्तान के एटमी असासों से मुतल्लिक जो स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीज़न है वो ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ बड़े जो C-130 जहाज़ है या हरकुलिस हैं, अमेरिका के अड्डा है कह लें आप। अमेरिका के 750 मिलिट्री अड्डे हैं दुनिया भर में, याद रखें, जहाँ इनका जो पब्लिक में है, जो लोगों को पता है। ये अमेरिका का वो टेक्निकल स्टेशन है जो अमेरिकी ब्लैक बजट से चलता है। ये वो है जहाँ जर्नेल चावल, कंबल, दालें, राशन बांटने नहीं आते। ये 3 स्टार जर्नेल। और ये मुशर्रफ के दौर से 2001 के बाद अमरीकी फ़ौजी यहाँ CIA के एहलकार, ब्लैक वाटर वगैरह यहाँ से ही आते थे। एयरबेस जो अफगानिस्तान में ड्रोन ऑपरेशंस होते हैं, अमरीकी एहलकारों की नकलो हरकत है। और जो सबसे अहम मामला, हसास सामान जो ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आर्जी स्टेशन है, टेलीकम्युनिकेशन का निज़ाम है, सैटेलाइट लिंक है। और ये सब कुछ खुफिया दिफाई फंडिंग के तहत, जिसका कोई रिकॉर्ड अमेरिका में पब्लिक में आपको नहीं मिल सकता। और अमेरिका यहाँ से पाकिस्तान की मिलिट्री पॉलिसी से अफगानिस्तान, ईरान, चीन या वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिन्हें कहते हैं। अब मई में आपको याद होगा जब माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग हुई तो इस बेस पर जो हिंदुस्तानी हमले थे, यही वजह बनी थी ट्रंप की मोदी के साथ नाराज़गी की और जो सीज़ फायर का ऐलान होता, क्योंकि यहाँ पर मौजूद ऐसा खुफिया सिस्टम, इंटेलिजेंस फाइलें हैं और टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के सामने ज़ाहिर बेनकाब हो तो फिर अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचता है, जिस पर ट्रंप शदीद नाराज़ था। नूर खान एयरबेस पे नहीं, ये अमरीका के मफादात पर हमला था मोदी का। और ये मोदी ने बहुत बड़ा ब्लंडर भी मारा, जिससे आज भी उनके ताल्लुकात इंतहाई कशीदा है। तो ये नूर खान एयरबेस के हवाले से अगर आप साबिक लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज़ के इंटरव्यू याद करें तो उसने कहा था कि जैकबाबाद में और पसनी में भी उस वक्त अमरीका को खुफिया ऑपरेशन के लिए अड्डे दिए हुए थे, जो कि बराह रास्त मुशर्रफ ने बगैर फौजी क़यादत के मशवरे के दिए थे। और यहाँ अमेरिका का बहाना उस वक्त भी इंसानी बुनियादों की सहूलत के लिए कि जी हमारे लड़ाका तैयारे अगर निशाना बने तो इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त हो, इंसानियत की बुनियाद पर, जो मुशर्रफ ने दे दिए थे। बाद में जैकबाबाद एयरपोर्ट पर अमरीकियों का बाकायदा कब्जा था कि पाकिस्तानी फ़ौज अंदर नहीं जा सकती। पसनी में भी ऐसा हुआ और अब ये नूर खान एयरबेस पे भी ऐसा ही हो रहा है। अमरीकियों के पास कंट्रोल की बात की जा रही है, जैसे शहबाज एयरबेस था माजी में, और उस वक्त तो डॉन अखबार की सारी खबरें मौजूद हैं, अमरीकी तैयारे, हेलीकॉप्टर किस तरह इस्तेमाल होते रहे। और नूर खान एयरबेस भी अमरीकी कंट्रोल में रहा। याद रखें, अभी इम्तियाज़ गुल साहब ने अभी कुछ हफ्ते पहले आपको पता है इंकिशाफ भी किया था कि यहाँ अमरीका बाकायदा तैयारी से आता है और किसी को नहीं पता वो क्या लेकर आते हैं, क्या लेके जाते हैं। यहाँ के जो फ़ज़ाइया के अफसरान या जर्नलों से किसी पूछें तो वो कहते हैं हमारे तो इख्तियार में नहीं है। एक दफ़ा किसी ने पूछने की कोशिश की तो अमरीकी जर्नल ने बंदूक निकाल ली थी। तो इसलिए इन बेसिस से जो ड्रोन इंटेलिजेंस हथियारों की खुफिया आपको पता है स्टेशंस हैं। अब यहाँ जो सबसे बड़ा और अहम मामला है वो न्यूक्लियर हथियारों का। अमेरिका को खतरा है गलत हाथों में न चले जाए, इसलिए हर वक्त तैयारी मौजूद रहती है कि अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसे हालात हों, ज़्यादा गड़बड़ हो, कोई बगावत का मामला हो, कोई अवामी इनकलाब का मामला हो, तो ये पाकिस्तान के एटमी हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ करें। ज़ाहिर दुनिया को उससे खतरा है। तो ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी पॉलिसी है जो पाकिस्तान के हवाले से माजी में बनती रही, जिसमें इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, कोई याद होगा। तो ये जो खतरात हैं इस वक्त अमेरिका को कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात है, ज़ाहिर उनकी अपनी इंटेलिजेंस भी पूरी पाकिस्तान में मौजूद है
انہیں کوئی ایسا معاملہ کوئی خطرہ بڑا نظر آ رہا ہے جو ابھی دیکھیں ٹرمپ نے بگرام ایئر بیس کی خواہش کا اظہار تو کیا، بگرام ایئر بیس اسے چاہیے چین، ایران، افغانستان اور دہشت گردی کے نام پر نظر رکھنے کے لیے، تو نور خان ایئر بیس بھی ظاہر ہے اسی سلسلے کا ایک تسلسل ہے، لیکن یہاں جو طیارے ہیں خاص طور پر آپ کو پتہ ہے یہ جو ہرکولیس اور F7 بڑے طیارے ہیں ان کے، ان میں خام معدنیات کا بھی معاملہ انتہائی ہے۔ میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو ڈاکٹر امجد علی نے کل انکشاف کیا کہ معدنی بل منظور کرائے بغیر اس وقت خیبر پختونخوا سے 20 ٹرک معدنیات کے نکل رہے ہیں، وہ معدنیات کی کھیپ امریکہ پہنچتی کیسی ہے؟ ظاہر ہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے تو نہیں لے کے جاتے، وہ بھی انہی بڑے جہازوں میں اسی طرح یہاں سے نکلتی ہے، اور یہ معاملہ انتہائی اہم ہے کیونکہ میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ یہ معدنیات اس وقت طاقت کا سب سے بڑا معاملہ ہے۔ تو ایکسٹینشن سے پہلے ہونے والے معاملات میں بھی جو گڑبڑ ہو رہی ہے اس میں دیکھیں خیبر پختونخوا اسی لیے انتہائی اہم ہے۔ 1 مہینے کی انہیں گورنر راج لگانے کی بھی جو دھمکی دی گئی کہ ایسے وقت میں جہاں افغانستان کے ساتھ تو سیز فائر ہو رہی ہے، لیکن اسے یہ کہا گیا کہ یہ سیز فائر وہی ہے جو اسرائیل کی غزہ میں تھی، جو کسی بھی وقت کسی بھی فالس فلیگ آپریشن سے ختم ہو سکتی ہے، اور اس میں دیکھیں ممکنہ جنگ اور اس میں براہ راست خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت، اسے ختم کرنا ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو یہ سارے معاملات اسی طرف ہی جا رہے ہیں۔ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسٹیبلشمنٹ کو کسی صورت میں منظور نہیں، یہ سب جانتے ہیں، وہ آپ کو بتا چکے ہیں خود بھی۔ بھرپور مزاحمت انہوں نے کی روکنے کی، ڈارک ویب پر اس کے راہ کے ساتھ ہندوستان کے تعلق جوڑنے کی، کالا دم تنظیموں کے ساتھ رابطے جوڑنے کی، ان کا حمایتی بنانے کی کوشش کرنے کی، پھر اس کے بعد انہوں نے منشیات کے کیس تک ڈھونڈنے کی کوشش کی، اسمگلنگ کے کیس، گاڑیوں کی اسمگلنگ وغیرہ وغیرہ، سب کچھ انہیں ناکامی ہوئی، کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ پشاور یونیورسٹی میں اس کی ڈگری جعلی کرانے کے لیے پہنچ گئے کہ وہاں کچھ پتہ لگے، وہ بھی نہیں ملا، اور یہ پھر اس حد تک گئے کہ اس کی ذاتی زندگی میں ڈھونڈتے رہے کہ کوئی لڑکی مل جائے، کوئی گرل فرینڈ کا چکر مل جائے، کوئی فائل مل جائے، کوئی ویڈیو مل جائے، کوئی کرپشن کا کیس مل جائے، کچھ بھی نہیں ملا انہیں۔ پھر اس کے بعد سہیل آفریدی کو باقاعدہ دعوت دی گئی کرنل صاحب کے ذریعے، پھر بیرسٹر سیف کے ذریعے، پھر ڈائریکٹ کور کمانڈر سے DGI سے ملاقات، اور اس کا انکار ہوا، تو پھر یہاں تک کہا گیا، جو ان کے قریبی لوگوں کا کہنا ہے کہ 1-on-1 چیف سے ملاقات تک ہم آپ کی کرواتے ہیں، جس پر سہیل آفریدی نے جو صاف انکار کیا کہ ملاقات سب سے پہلے عمران خان سے ہوگی، اس سے پہلے کسی سے ملاقات نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی جتنے بھی اجلاس حکومت کے ہوں گے اس میں شرکت سے انکار بھی کر دیا کہ ایسے کسی اجلاس میں شرکت نہیں ہوگی۔ اب اس کے لیے پھر انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں کہ اب آپ ہمیں حکومت چلا کے دکھائیں، 1 مہینے کے اندر ہم پھر گورنر راج بھی لگا دیں گے۔ اب بہت سے ذرائع سے مجھے پتہ چلا ہے کہ سہیل آفریدی کا بسم اللہ کریں، کوشش کر کے دیکھ لیں آپ، اب اس کوشش میں انہیں پتہ ہے بڑے پیمانے پہ یا تو آگ لگانی پڑے گی، تباہی بربادی کا کھیل شروع کرنا پڑے گا۔ یہ نور خان ایئر بیس بھی موومنٹ اسی کا ایک سلسلہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یہ جو نوجوان سامنے آ چکے ہیں نا، جو جنید اکبر نے بھی کل کیپٹل ٹاک میں وارننگ دی انہیں کہ نوجوان قیادت ہمارے جیسی قیادت نہیں ہے، ہمارے تو بیوی بچے ہیں، گھر بار ہے، ہم لوگ تو منسٹر بھی بن چکے ہیں، وزیر بھی بن چکے ہیں، ہماری تو کچھ کرپشن ہوگی، کوئی فائلیں ہوں گی، کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ نکال سکتے ہیں، لیکن یہ جو 45 سال سے کم ہے، ہم تو 45 سال سے اوپر ہیں، ہمارا تو جذبہ عشق عمرانی وہ نہیں ہے۔ لیکن جو سہیل آفریدی نے عشق عمرانی کا ذکر کیا، کیونکہ 45-50 کا بندہ ایسی تقریر نہیں کر سکتا، وہ تو وہی گھسی پٹی باتیں وہی آپ پتہ کرتے ہیں، اس نے ڈائریکٹ سٹریٹ وہ بات کی جو پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ مینڈیٹ خان کا ہے، خان کی رہائی، خان کا نام اس پورے صوبے میں امانت ہے، اس نے وہ تسلیم کیا۔ اور نوجوان وہ جو عشق عمران میں آپ کو پتہ ہے اس لیول میں جو کسی لالچ، دھمکی، دباؤ کو اس نظریے سے اوپر نہیں سمجھتے، گورنر راج ان کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو یہ بڑی مزاحمت آئے گی، اسٹیبلشمنٹ اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ معاملات پھر خدا نہ خواستہ علیحدگی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اب سہیل آفریدی نے بڑی کیلکولیٹڈ مووز کی ہیں، اسے صرف ایک جوشیلا نوجوان نہ سمجھے، وہ بڑی بہترین حکمت عملی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا جس طرح اس نے، معاف کیجیے گلا خراب ہے، قانونی اعتبار سے پہلے عمران خان سے ملاقات کے لیے قرارداد اسمبلی سے منظور کروائی، پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اس نے خط لکھا، اسے پبلک کیا، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس نے پٹیشن دائر کی، اور پھر سب کے سامنے شہباز شریف کے ساتھ جو گفتگو ہوئی فون پہ عمران خان سے ملاقات کی، جس پہ اس نے کہا پوچھ کے بتاؤں گا، وہ بھی پبلک کر دی، اور عوامی سطح پہ تینوں جگہ پر عوام کے پاس جانے کا اعلان کیا، یعنی وہ تمام اتمام حجت اس نے پورے کر دیے کہ آپ کو یہ نہ کہے کہ یہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا، یہ کر لیتے تو ایسے ہو جاتا، یہ سارے راستے جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس نے بند کر دیے۔ اب دیکھیں ابراہم اکارڈ معاہدہ اور اسرائیل کی شمولیت کے بھی پہلی رکاوٹ جو وہ پاکستان میں خیبر پختونخوا سے آئی ہے، انہوں نے جو اسمبلی میں باقاعدہ اسرائیل کے خلاف جو قرارداد پیش کر دی ہے، وہ اب حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، کہ قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان، گلگت، اب ان کی اسمبلیوں کے لیے ایک بہت بڑا دباؤ ہے کہ اسرائیل کے حق میں جو قرارداد پیش کرے گا وہ پھر عوامی غضب کا سامنا کرے گا، کیونکہ سیز فائر والا معاملہ تو وہاں بڑھ گیا،
الجزیرہ نے تو آج بھی 30,000 اسرائیلی فوج کے پائلٹس کی اور ان کی فوجیوں کی پوری لسٹ شائع کر دی جو فلسطین نسل کشی میں شامل ہے. تو اس معاملے پر تو نیتن یاہو صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ ترکی اور قطر کی فوجوں کو غزہ نہیں آنے دیں گے, یعنی پاکستانی فوجیوں کو یہاں وہ کیا ویلکم کریں گے فلسطینی مزاحمت کار. تو یہ پورا ایک بہت بڑا معاملہ ہے, نیکسس سے جڑا ہوا ہے. اس وقت ان حالات میں ان کی جو اپنی پالیسی ہے, دیکھیں افغانستان کے معاملے پر آپ دیکھیں جس میں عمران خان نے کہتا رہا مذاکرات کریں, یہ عمران خان کو سائڈ لائن کر کے خود مذاکرات ختم کر کے جنگ کی طرف چلے گئے. جب حالات اس نہج پر پہنچے افغانستان کے ساتھ, جو عمران خان نے کہا مذاکرات کرو, نہیں مانی, لیکن پھر ماننی پڑی. یہ وہاں پہنچ کے اگلے دن ڈی آئی خان 5 جوان شہید ہو گئے, جبکہ ڈی جے ایس پی آر کہہ رہا تھا کہ بات چیت سے اگر معاملہ حل ہوتا تو غزوہ بدر نہ ہوتی, جس پہ علماء تو اس پہ کفر کا فتویٰ بھی لگا رہے, میں نہیں لگا رہا, علماء لگا رہے. اب یہ جنگ کی پالیسی جو افغانستان کے ساتھ سیز فائر پھر کیوں کہا, افغانستان کے اگر جنگ اس بنیاد پہ ہونی ہے کہ افغان حکومت یہاں کالعدم تنظیموں کو کنٹرول کرے, تو پھر اگلے دن حملہ کیسے ہوا؟ اس معاہدے میں کیا طے پایا؟ بارڈر کا احترام. اور بارڈر پہ تو افغانستان کے وزیر دفاع نے صاف صاف کہہ دی ہے جو ڈیورنٹ لائن ہے اس کا فیصلہ افغان کریں گے, وہ تو بارڈر نہیں مانتے. جس طرح اسرائیل آپ کو پتہ ہے وہ وہاں سرحدیں نہیں مانتے, اور جو اسرائیل کے ساتھ ان کے ساتھ وہ مذاکرات تھوڑی کرتا ہے, وہ تو ڈائریکٹ جنگ میں چلے جاتے ہیں. تو یہاں آپ نے معاہدہ کیا ہے جو عمران خان آپ کو کہتا رہا. اب عمران خان نے کالعدم تنظیموں کے ساتھ بھی بات چیت کی, کہا کہ ان کو بلائے, پوچھیں ان سے, آپریشن کی آپشن تو ہر وقت موجود ہے, جب مرضی کر لیں. لیکن وہ خواجہ آصف نے وہی واردات کی جو پہلے بھی کرتے رہے, اور کچھ عرصے بعد پھر بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. جیسے سندھ میں, اچھا دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ بات, سندھ میں 45 کچے کے بڑے ڈاکو ہائی لیول سرنڈر کر رہے ہیں, جن کے بچوں کو, اہل خانہ کو باعزت روزگار, آسان قرضے, کاروبار, آمدن کے ذرائع, ان کے علاقوں میں بنیادی انفراسٹرکچر, تعلیم, یہ سب سندھ حکومت بنا کے دے رہی ہے. مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے کابینہ میں بھی شامل کر لیں, خطرناک ڈاکو, لیکن ظاہر پکے کے ڈاکو سے چھوٹے. اب سندھ میں چونکہ معدنیات نہیں آپریشن کی, لیکن یہاں یہ معاملہ سارا اس وقت پھنسا ہوا ہے بری طرح. اب اس میں محمود اچکزئی کی نامزدگی ہونی تھی آج, جس پہ ملک عامر ڈوگر اور ان کی جو 74 ممبران نے لکھ کے دے دیا ہے, اسپیکر کو آج درخواست جمع کروا دی ہے. ان 74 لوگوں کے دستخط کے بعد دیکھیں محمود اچکزئی اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں یا نہیں, کیونکہ اس اتحاد کو جو محمود اچکزئی کا جو ان کی پارٹی ہے اس پہ 3 جماعتیں, پاکستان امن تحریک, فلاحی تحریک اور ایک ویلفیئر پارٹی کے نام سے 3 جماعتوں کو الیکشن کمیشن نے بھیج دیا کہ اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے رجسٹرڈ کروائیں, کیونکہ محمود اچکزئی کی جو اپنی پارٹی ہے پختونخوا ملی عوامی پارٹی, ان کے ساتھ تحریک انصاف اور بلوچ مینگل گروپ, جو بلوچ نیشنل پارٹی مینگل گروپ, ان کا اتحاد ہے جو آئین کی حکمرانی, تحریک انصاف کے مینڈیٹ پر اور خان کی رہائی پر ایک جد و جہد کریں. اب یہ ان کا نام چھیننے کی وہ کوشش جس طرح تحریک انصاف کا انہوں نے بلہ چھینا, اس نام کو چھیننے کے لیے اس اتحاد کے نام پر یہ الیکشن کمیشن بنا دی. اب یہ چونکہ محمود اچکزئی نے سلیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ نہیں کروایا, پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے اتحاد ویسے بھی اتحاد کے طور پر رجسٹرڈ نہیں کروائے جاتے, لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر اب جسٹس شاہد کے سامنے آج الیکشن کمیشن پیش ہوں گے, انہوں نے دفاع تیار کیا ہوا ہے. لیکن یہ کوشش وہی ہے کہ نشان چھینا ہے. دیکھیں نشان کا معاملہ کیوں ان کے لیے اہم ہے کہ ابھی بلدیاتی انتخابات جو پنجاب میں کروانا چاہتے ہیں اس میں تحریک انصاف کے لوگ آزاد الیکشن لڑیں گے. انہیں لگتا ہے ووٹ ٹوٹ جائے گا کہ 30 دن کے اندر آزاد بندے کو کسی سیاسی جماعت میں داخل ہونا پڑے گا. اب تحریک تحفظ آئین کا نام اس لیے چھیننا چاہتے ہیں کہ کئی لوگ اس طرح کے اتحاد بھی ان جماعتوں میں نہ چلے جائیں. لیکن یہ نہیں پتہ علامہ ناصر عباس کی بھی جماعت موجود ہے, مولانا شیرانی صاحب کی جماعت بھی موجود ہے, SIC بھی گھوڑے کا نشان موجود ہے, بہت کچھ باقی ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر دیکھیں پاکستان کی عوام نے 24 فروری کو چمچے کھڑچوں پر 24 فروری الیکشن جتوا دیا, تو بلدیاتی انتخاب تو نون لیگ کے لیے ویسے ہی بہت مشکل ہو گیا. یہ ثانیہ مریدکے کے بعد تو اب انہیں بلدیاتی نمائندے نہیں ملیں گے گراؤنڈ میں, بڑی مشکل سے 1 لاکھ لوگ اکٹھے کرنے. اور پھر یہ پنجاب کے حالات آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو اس وقت رہنما بلٹ پروف شیشوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں, جیکٹوں میں چھپ رہے ہیں, ان کے لیے امریکہ اور برطانیہ سے خصوصی اسکواڈ بلائے جا رہے ہیں سیکورٹی کے لیے, کیونکہ اپنے سیکورٹی اہلکاروں پر انہیں اعتماد نہیں رہا. اتنا خوف ہے ثانیہ مریدکے کے بعد کہ گورنر سلمان تاثیر والا واقعہ. اب اس میں اچانک آج بہت بڑی شرلی جو محسن بیگ کا بیان آ گیا, اور محسن بیگ یاد رکھیں وہ شخص ہے جو آرمی چیف فیلڈ مارشل کا بڑا قریبی دوست ہے, براہ راست آرمی چیف تک سے رسائی ہے. اس کے ذریعے یہ اعلان کروایا گیا کہ پنجاب میں اسٹیبلشمنٹ حکومت کے انداز سے خوش نہیں ہے اور مریم نواز کی تبدیلی کا عمل کے لیے تیار ہے, یعنی رشک کمر والا معاملہ اب نہیں ہے. اب دیکھیں 2 چیزیں اس میں بڑی ہیں. ایک تو آرمی چیف کی مدت ملازمت توسیع کا نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہوا, 35-36 دن رہ گئے ہیں, اور نواز شریف اس کو دبا کے بیٹھا ہوا ہے. اب یہ اندرون خانہ ظاہر ہے, ایک تو انہیں پیغام میں نے دیا گیا ہے کہ ثانیہ مریدکے کے نام پر پنجاب میں گورننس کے نام پہ مریم نواز کو بدلا جا سکتا ہے, اور شہباز شریف بلا شبہ خوشامد میں, پالش میں انٹرنیشنل ریکارڈ لگا. لیکن 27ویں ترمیم کے بعد ملک کے حالات ٹھیک کرنے ہوتے ہیں, یہ تبدیلیاں ناگزیر ہیں. 3 سال کا وقت ویسے بھی کسی وزیر اعظم کو اس سے زیادہ نہیں دیا جاتا, اور ڈکٹیٹر کی تو ہمیشہ واردات پہلے 3 سال کی مشکلات ہوتی ہے اور آخری 2 سال اقتدار میں جانے کے درمیان میں وہ ہمیشہ اپنی حکومت بنانے, ٹیکنوکریٹس لانے, ملکی معیشت کو ٹھیک کرنا, یہ کا پرانا طریقہ ہے واردات ہے. اب 3 سال تو گزر چکے,
اب انہوں نے ظاہر معاملات کو کسی نہ کسی طرح ٹھیک کرنا ہے. اب چیزیں خرابی کی طرف نہیں جائیں گی, اب بہتری کی طرف ہی جائیں گی. معیشت کے ان کے کیونکہ حالات کنٹرول سے باہر ہے ملک کے, وہ آپ کو پتہ ہے. خود پبلک میں آرمی چیف نے پنجاب کی گورننس کے بیانات دیے, خوش نہیں ہیں. اب یہاں پہ پنجاب میں جو حکومت چل رہی ہے وہ یاد رکھیں صرف اور صرف اشتہارات پہ چل رہی ہے, وہ آپ جانتے ہیں. وہ کسی نے لکھا ہے, مجھے یاد نہیں نام, یا کہا ہے ابھی, کوئی کھاتا چوئنگم آپ کا منہ ہے لیکن میدے کو کچھ نہیں ملتا. اس طرح عوام کے حالات ہیں پنجاب میں, سب کچھ اشتہارات میں. تو اسٹیبلشمنٹ یہ جانتی ہے, ان کے پاس ثبوت موجود ہے. یہ غذائی قلت اور قحط کا میں نے جو آپ کو بتایا تھا وہ خبر آج کنفرم ہوگی. آپ دیکھیں ابھی قیمتوں سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا, لیکن مہنگائی میں آئی ایم ایف نے 6.2 ملین یعنی 62 لاکھ ٹن گندم جو کہ اسٹریٹجک ریزرو کے طور پہ رکھی جاتی ہے وہ خریدنے کی اجازت دی. یہ $2 ارب کی تقریباً بنتی ہے, اور یہ وہ محفوظ ذخیرہ ہے جو قحط اور قلت کی صورت میں فوڈ سیکیورٹی کے نام پہ قدرتی آفت یا جنگ کے دوران استعمال کی جاتی ہے. یہ ختم ہو گئی ہے بس. اب آپ سوچ لیں. دوسرا پھر آ گیا مریدکے کا معاملہ, جس پہ پنجاب حکومت کو ہی قربانی کا بکرا بنایا جائے گا, یعنی مریم نواز کی قربانی ہوگی اگر نواز شریف تسلیم نہیں کریں گے, یا پھر وزیر اعظم جو شہباز شریف ہے. مطلب حالات اس وقت 2 وزیر اعلیٰ پہ, گورنر راج پہ, مدت ملازمت توسیع پہ اور امریکی معاملات پہ پھنسے ہوئے ہیں بری طرح. اب یہ کس طرف جاتے ہیں, آج اڈیالہ سے بہت اہم پیغام آنا ہے جو انشاءاللہ اگلے دوسرے ویلاگ میں آپ کے سامنے تفصیل رکھوں گا. اس وقت تک یہ ساری معلومات آ جائیں گی کہ خان نے اب کیا لائے عمل دینا ہے, کیونکہ نظریں اس وقت ساری اڈیالہ جیل کی طرف ہے اور سہیل افریدی کی طرف ہے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں.